बहस लाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अवैस सलीम साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ह्यूस्टन में इस वक्त मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं वहाँ पर, और इससे पहले जो है वो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में बड़ा लंबा अरसा सहाफ़त करते रहे हैं। अवैस साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि अमेरिका में जो इस मरतबा वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो बहुत कुछ सोच रहे होंगे, सोचने के बाद वो निकले और निकल के उन्होंने वोट कास्ट किया इतनी बड़ी तादाद में। वो ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से जो मुहर्रिकात हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया वोट कास्ट करने पर, वो क्या है? दूसरा इसका हिस्सा मेरा सवाल का ये है कि ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, होने क्या जा रहा है, होगा क्या? जी मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि इस दफ़ा रिकॉर्ड तादाद में वोट पड़े हैं और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो मैसेज है इस दफ़ा वो ऐसा लगता है कि दोनों जो बड़ी कैंपेन्स हैं, ट्रंप कैंपेन और बाइडन कैंपेन, उनमें रेजोनेट किया है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये इलेक्शंस जो हैं ये हुए हैं कोविड-19 के दौरान। ये इलेक्शन अमेरिका में जब भी इलेक्शन होते हैं छुट्टी नहीं होती। सो बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोग जो है वो अपना वोट काउंट नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी जब आप वोटिंग करते हैं, लोगों को पोलिंग स्टेशंस तक लाने की कोशिश करते हैं, तो 50% से ज़्यादा टर्न आउट जो है वो हमेशा अच्छा समझा जाता है। सो 65% पर जो पोलस्टर्स हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं। अब जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले जितने सर्वेज हमने देखे थे उनमें जो वेरिएबल्स पॉइंट आउट किए गए थे, मुझे लगता है कि बड़ी हद तक वही पैटर्न इन इलेक्शंस में फॉलो हुआ है। तमाम तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक थे कि जो ट्रेडिशनली ब्लू स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करेंगी, जो ट्रेडिशनली रेड स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट करेंगी। ख़ास तौर पर जो बाइबल बेल्ट है या जो रूरल बेल्ट है अमेरिका की, उसके अंदर, जबकि अर्बन एरियाज़ में जो बाइडन को अक्सरियत रहने का इम्कान था और हमें वही नज़र आ रहा है। फिर हमें ये भी अंदाज़ा था कि ये इलेक्शन इवेंचुअली स्विंग स्टेट्स का इलेक्शन बन के रह जाएगा, और आपने देखा कि वहीं बात इस वक्त आकर रुकी हुई है। दो स्टेट्स खास तौर पर विस्कॉन्सिन और मिशिगन, जो पिछली दफा सदर ट्रंप जीते थे लेकिन वो ट्रेडिशनली ब्लू रही हैं, और इस दफा उसे जो बाइडन अपने हक में वापस फ्लिप करने में कामयाब हुए हैं। जो उनकी कैंपेन को उसकी वजह से बहुत बूस्ट मिला है, अभी जहाँ 264 के नंबर पर वो खड़े हैं, उसमें इन दो रियासतों का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब जो 5 रियासतें हैं जिनके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, उनमें भी गैप बड़ी तेजी से नैरो हो रहा है। पेंसिल्वेनिया पर सबकी नजर थी, लेकिन हमने ये देखा था कि गुज़िश्ता शाम तक तकरीबन 10 पॉइंट से ज्यादा की लीड थी सदर ट्रंप की। लेकिन इस वक्त जब पेंसिल्वेनिया में तकरीबन 89% वोट काउंट हो चुके हैं, वो लीड जो है वो 1.6 पॉइंट्स की रह गई है। इसी तरह जॉर्जिया में जो लीड है वो बहुत कम रह गई है सदर ट्रंप की, और 50,000 तकरीबन वोट्स अभी काउंट होने बाकी हैं, और उसमें से जो बाइडन अगर 7 से 8,000 वोट लेने में भी कामयाब हो गए तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो जॉर्जिया को अपने हक में फ्लिप कर सकेंगे। इसी तरह नेवाडा में वो लीड कर रहे हैं, एरिजोना में वो लीड कर रहे हैं। सो इस वक्त जो डेमोक्रेटिक कैंपेन है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, और तमाम तज्जियाकार इस इम्कान को जाहिर कर रहे हैं कि बारिंग एनी मिसहैप जो ऐसे वोट्स निकल आए मेल इन वोट्स में, क्योंकि इस दफा गेम चेंजर का रोल मेल इन वोट्स ने अदा किया है, और उसमें बहुत अक्सरियत जो है वो जो बाइडन के हक में पोल हुई है, और जो बाकी वोट्स रह गए हैं, ऐसा नजर नहीं आता कि ये ट्रेंड कुछ चेंज होगा। इसलिए जो बाइडन इस वक्त तो यही नजर आता है कि व्हाइट हाउस के अगले मकीन होंगे। ठीक, आप सर मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ज़मीर अकरम साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं, वेरी सीनियर पर्सन। सर वेलकम टू द शो। ज़मीर, अभी सूरत हाल जिस जानिब बढ़ रही है वो इशारे किनारे तज्ज़िये तबसरे यही कह रहे हैं कि जो बाइडन ही अमेरिका के अगले सदर हैं। अगर कोई मिसहैप या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाती तो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा दोबारा होगा। ये बताइए सर कि इन दोनों गवर्नमेंट्स में से कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा सदर जो ओवल ऑफिस में बैठेगा, विराजमान होगा, वो पाकिस्तान और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए ज़्यादा बेहतर है?
میرا اپنا تو یہ خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اٹس نو چوائس. دونوں ہی خراب ہیں بیکاز اٹس ناٹ انڈیویجولس کی بات نہیں ہے, نہ کہ کوئی خاص پارٹی کی بات ہے. گزشتہ وقتوں میں ہم بات کرتے تھے کہ ریپبلکنس پرو پاکستان ہیں اور ڈیموکریٹس آر ناٹ ویری فیوریبل, لیکن یہ ایسی بات نہیں تھی. آپ ہسٹری بھی دیکھیں گے, جب سینکشن لگے تھے تو ریپبلکن پریزیڈنٹ بش تھے 1990 میں. اور تو یہ دس از ناٹ, جو اصل چیز ہے وہ ہے امریکن نیشنل انٹرسٹ اور گلوبل اسٹریٹجک انوائرمنٹ. اور جو اب جو انوائرمنٹ دنیا میں جو ہے اس کے بیسس کے اوپر جو امریکہ اور بھارت کے تعلقات چین کے خلاف جو ابھرے ہیں, جو ان میں کلوزنس اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کی ہے, وہ کنٹینیو کرے گی. تو یہ ہمارے لیے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مگر بائیڈن ہے یا ٹرمپ ہے. وہ جو ان کے امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ ان کو پرسو کریں گے. چین کے خلاف جو ان کی جو پالیسی رہی ہے, میرا خیال ہے کچھ اس کی ایکسپریشنز میں کوئی جو ان کے جو نوانسز ہیں اس میں فرق شاید پڑ جائے, لیکن براڈلی جو امریکہ کی پالیسی چین کے طرف ہے وہ وہی قائم رہے گی. اور اس کی وجہ سے جو امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اسی طرح سے مضبوط رہیں گے. تو ہمارا اس سے جو ہے جو نقصان جو ہمیں ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ ہے, اور ہمیں کوئی ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ امریکہ بائیڈن پریزیڈنسی میں کوئی کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا یا کوئی ہمارے ساتھ اور ہندوستان کے درمیان کوئی بیلنس ریلیشن شپ رکھے گا. ان کا جس طرح ٹرمپ کا تھا وہ اسی طرح سے انٹرسٹ یہی رہے گا کہ افغانستان سے ہم ان کی جان چھڑائیں, اور افغانستان میں جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہم کرتے رہیں. لیکن یہ ایک ٹیکٹیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ انگیج کریں گے, لیکن اسٹریٹجک لیول پر آئی ڈونٹ سی اینی کائنڈ آف امپروومنٹ. یہ بتائیے سر, آخری سوال آپ سے ضمیر صاحب, یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کیا اس کو امریکہ کے ساتھ یا جو بھی ان کا صدر آئے اسی طرح کنٹینیو کرنی چاہیے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آپ کے خیال سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ہم بھی اپنے مفاد کے بیسس پر ہی ہمیں اپنی فارن پالیسی فالو کرنی چاہیے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے حالات ابھی دنیا میں بدل رہے ہیں اور بدل گئے ہیں, ہمارا امریکہ کے ساتھ ہمیں یہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ دشمنی مول لینی چاہیے, اور ہمیں ان کے ساتھ جہاں تک پاسبل ہے وہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. افغانستان میں وہ اگر ہماری مدد چاہتے ہیں ہمیں ان سے مدد ہمیں ان کو کرنی چاہیے, پر یہ ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جی ہمیں کوئی ایڈ مل جائے گا یا ہمیں کوئی ہمارے بہت ہی اچھے حالات ہو جائیں گے, کیونکہ یہ وہ کنورجنس نہیں ہے جو پہلے تھا. جیسے افغان وار کے زمانے میں یا سوویت یونین کولڈ وار کے زمانے میں جو کنورجنس تھا وہ حالات بدل گئے. تو ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے امریکہ کے ساتھ, لیکن اصل جو ہمارے ساتھ کنورجنس ہے اب ان گلوبل سچویشن میں وہ چین کے ساتھ ہے, اور ہمیں اپنی ریلیشن شپ چین کے ساتھ جو ہے اس کو امریکہ کے لیے سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجک انٹرسٹ چین کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ضمیر اکرم صاحب موجود تھے, سابق سفیر آپ کے وقت کی جانب واپس آتا ہوں. اویس صاحب, آپ سے سر میرا سوال یہ ہے, امریکی عوام کو لے کر میرا سوال ہے, کیونکہ ظاہر ہے امریکی عوام ہی وہ ہے جو اس کو سلیکٹ کرتی ہے وہاں کے صدر کو. یہ بتائیے سر کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی شخصیت اور ان کا جو ایک اورا تھا اس کو لے کر بہت ساری قیاس رائیاں ود ان یو ایس تھیں, آؤٹ سائڈ یو ایس تھے. 4 سال ڈونلڈ ٹرمپ نے پرفارم کیا, کچھ اچھا کیا کچھ برا کیا, اور اسٹیٹسٹکلی ہمیشہ جب بھی کوئی حکمران جا رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر کہتے ہیں جی برا ہی پرفارم کر کے گئے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ایک ٹرمپ ورسز ٹرمپ, اگر میں اس الیکشن کو کہوں, کیا آپ اس الیکشن کو ٹرمپ ورسز ٹرمپ دیکھتے ہیں, یا جو میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے اسی کے ساتھ میں کلب کر دیتا ہوں کہ یہ کون سی ایسی سوچ ہے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ, اور ان سے مراد میری ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو ایگریسو ہے, جس کی سوچ ایگریشن پر مبنی ہے, جن کے فیصلے جو ہے جو ان کے ویژن ہیں, جو ان کی پالیسیز ہیں وہ بیفور الیکشن یا ڈیورنگ
گورنمنٹ جو ہے وہ ایگریشن پر مبنی رہی ہیں. تو یہ شدت پسندانہ جو سوچ ہے کیا یہ اب بھی, بلکہ یقیناً اب بھی امریکیوں میں پریویل کرتی ہے چونکہ وہ اس بڑی تعداد میں ان کو ووٹ کاسٹ کریں, یہ ہے کیا, یہ کون لوگ ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس وقت امریکی الیکٹریٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور امریکی انتظامیہ کو اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. 2016 میں جب صدر ٹرمپ پہلی دفعہ کینڈیڈیٹ بنے تھے, ان کے مخالفین نے انہیں بہت زیادہ مس ریڈ کیا تھا, اور جو عوام ہیں انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ تو ایک نان سیریس قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ ان کا منتخب ہونے کا امکان بہت کم ہے اور ہلری کلنٹن آسانی سے کامیاب ہو جائیں گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جانتے تھے کہ وہ کس سینٹیمنٹ کو پرووک کر رہے ہیں, وہ فالٹ لائنز جو امریکہ کی بیس لائن پر موجود ہیں, وہ ریشل ڈویژنز جو موجود ہیں, وہ نفرتیں جو موجود ہیں, اس کو انہوں نے ابھارا. انہوں نے ایک کنٹروورشل پوسچر لیا, ایک کاؤ بوائش قسم کی مینٹالٹی لی جس کی بہت زیادہ اپیل ہے رورل امریکہ میں, کنزرویٹو بیلٹ میں, جو وائٹ کرسچن ایونجلیکل ووٹرز ہیں ان کے اندر, اور ان کو وہ 2016 میں ووٹنگ بوتھ تک لانے میں کامیاب ہوئے. بڑی تعداد میں ان کے حق میں ووٹ پول ہوئے اور وہ وائٹ ہاؤس پہنچ گئے. میں پچھلے 4 سال میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا صدر منتخب ہونا بنیادی طور پر امیگرنٹس کی ناکامی تھی, کیونکہ 2016 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو امیگرنٹس کے جو نمبرز تھے وہ بہت مارجنل سے تھے, بالکل ویسے تھے جیسے اس سے پہلے ہوتے تھے. انہوں نے بڑی تعداد میں آ کر ووٹ نہیں دیا, اور اس کی بنیادی وجہ وہی سوچ تھی کہ ہم ووٹ دیں یا نہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے, ہلری کلنٹن تو آسانی سے کامیاب ہو جائیں گی. اب 2020 میں جہاں ہم کھڑے ہیں, دوبارہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنے 4 سال میں بہت ایگریسو اور بہت کنٹروورشل پاسچر رکھا ہے, سو لوگ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے, کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے, اور ان کے لیے ووٹ نہیں کریں گے اور ڈیموکریٹس کے لیے رستہ آسان ہو جائے گا. لیکن تمام جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں, اور اگر آپ سرویز بھی دیکھیں تو پچھلے 2-3 ہفتے میں اگرچہ جو بائیڈن کی لیڈ تھی, لیکن وہ لیڈ بہت نیرو ہوتی گئی تھی, خاص طور پر ڈیبیٹس کے دوران, کیونکہ ڈیبیٹس میں جو بائیڈن اس طرح سے ڈومینیٹ نہیں کر پائے تھے, اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے تھے جس طرح ان سے توقع تھی. سو اس الیکشن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران جو ریشل ڈویژنز ہیں, جو ایتھنک ڈویژنز ہیں, جو مذہب کی بنیاد پر ڈویژنز ہیں, وہ نہ صرف موجود ہیں امریکہ کے اندر بلکہ اور زیادہ گہری ہوئی ہیں. اور اپنی اس کیمپین میں بھی صدر ٹرمپ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے بار بار اسلامک ٹیررزم کا نام لیا, انہوں نے بار بار امیگرنٹ کمیونٹیز کو نشانہ بنایا, انہوں نے بار بار چین کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور اس کے باوجود کہ ان کے مخالفین نے ان کی کووڈ-19 کی جو پرفارمنس تھی اس کی بار بار بات کی, لیکن ان کا میسج جس ڈیموگرافک کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جس کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے ساتھ ریزونیٹ کیا, اور وہ پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں ان کو ووٹ ملا. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کاسٹنگ ووٹ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, وہ امیگرنٹ کمیونٹیز کے پاس ہے, اور اسی کی ریفلیکشن آپ کو میل ان ووٹس میں نظر آ رہی ہے, جنہوں نے اپنی 2016 کی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی, اور وہیں پہ جو مارجنل سبقت ہے وہ جو بائیڈن کو حاصل ہوئی. اچھا سر, یہ بتائیں, میرا اسی سے جڑا سوال ہے کہ اب یہ جو سوچ ہے, کیا یہ صرف امریکیوں کی سوچ ہے؟ کیونکہ اگر ہم انڈیا کی مثال لیں تو بھارت کے اندر نریندر مودی کا اقتدار میں آنا اور بار بار آنا, وہ بھی اس چیز کی ترجمانی ہے کہ وہاں پہ بھی نریندر مودی نے اسی ماڈل کو اڈاپٹ کیا. انہوں نے بھی ایگریشن اور اوپریشن کی سیاست کو اڈاپٹ کیا, اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح انہوں نے محاذ رائے کی اور ہندوتوا کو انہوں نے پرچار کیا. مور اور لیس میں ماڈل ایک ہی سمجھتا ہوں. تو یہ کیا صرف امریکی اس کے ذمہ دار ہیں, یا سوسائٹی جو ہے وہ اب کھل کے کہتی ہے جی کھل کے کھیلیں, اور جو ہماری سوچ ہے ہم جو سینہ چوڑا کر کے کہیں گے جی ہم فاشسٹ ہیں, یا ہم سینہ چوڑا کر کے کہیں گے جی ہم رنگ و نسل کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ چیزیں تو خطرناک ہو رہی ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں, وہ چاہے بھارت ہو یا امریکہ ہو یا خطے کا کوئی بھی ملک ہو.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گڈ ورسز ایول کی ڈیبیٹ ہے، اور چاہے ہمارے جیسے ملک ہوں یا امریکن سوسائٹی ہو جس میں جیسے میں نے کاؤ بوائش مینٹیلٹی کی بات کی، وہ سینٹیمنٹ اپنی جگہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ اپنے طور پر خود ہی ٹھیک ہو جائیں اور اپنے طور پر خود ہی کسی اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیں تو پھر ہمیں شاید پولیسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر شاید ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. کیونکہ میرا ایکیڈیمیا سے بھی تعلق ہے تو جس فینومینا کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ آپ آخر کیسے لوگوں کو پرسویڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کون سا ایسا میسج ہے جس کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو 3 طرح کے بنیادی طور پر ان الیکشنز میں لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنا فیصلہ پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں اور آپ ان کو کسی بھی قسم کا پیغام دیتے رہیں، وہ پیغام کو پروسیس نہیں کرتے، وہ پرسنالٹی کو پروسیس کرتے ہیں جنہیں ہم کلٹ فالوورز کہتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو مخالف فریق سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگین وہ دوسری قسم کا کلٹ ہے. وہ آپ کے کسی پیغام سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں وہ اس کو نیگیٹیولی پروسیس کریں گے. تیسری وہ قسم ہے جو فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جو فرنج ووٹرز ہوتے ہیں، جنہیں دونوں پارٹیاں اپنے پیغام سے تھوڑا بہت اپنی پوزیشن سے شفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے میں نے وسکانسن اور میشیگن کی ایگزامپل دی، جسے صدر ٹرمپ بڑے نیرو مارجن سے پچھلے الیکشن میں جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور تقریباً اتنے ہی نیرو مارجن سے جو بائیڈن انہیں اس دفعہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ پارٹیاں یہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے جو فالٹ لائنز ہیں، چاہے وہ امریکن سوسائٹی میں ہوں یا وہ انڈین سوسائٹی میں ہو یا یورپ میں ہمیں جو اس قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ہوں، انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب آپ ایتھنک بنیادوں پر یا مذہب کی بنیادوں پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک فیتھ کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اس میں ایک ریجنلزم کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ جو ریشنل تھنکنگ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ آسانی سے اس کو بریکٹ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اویس سلیم صاحب موجود تھے. سر آپ کے وقت ہیوسٹن جوائن کر رہے تھے پروگرام